سی اس میں بھی 2.5 लाख का आईफोन लगा दिया हालात बहुत था लगा आपका घड़ी कौन सी उनका राडो की है ये कितने की 15 लाख का हालात बहुत था लगा घर में कितनी गाड़ी अच्छी है लगा कमरे कितने 8 बाथरूम कितने 12 अच्छा हालात बहुत था मेरे दोस्तों हालात जाहिरी चीजों का नाम नहीं हालात तो अंदर की चीज का आप उठा के देख लो सर बताओ अस्पताल बढ़ रहे हैं घट रहे हैं मरीज बढ़ रहे हैं घट रहे हैं अल्लाह नाराज होते हैं तो बीमारियां बढ़ा देते हैं अल्लाह नाराज होते हैं आपस में नफरतें बढ़ा देते हैं पूरा पाकिस्तान की पूरा दुनिया कोर्ट कचहरी से बढ़ और दिन पर दिन कोर्ट कचहरियां बढ़ी और अजीब आपको बात बताऊं पूरे पाकिस्तान की विजिट करते एमपी के सिर्फ पंजाब की कोर्ट कचहरियों जेलों में बहुत तकरीबन सब जगह लड़ाइयां शिया सुन्नी 2% बरेलवी वहाबी 2%, महाजिर और ये पंजाब वो सिंधी 2%, पंजाबी बलोची 2%, 90% लड़ाइयां रिश्तेदारों की आपस में। इसका क्या करें भाई? पठान से लड़ा, महाजिर से, सिंधी पूरा सिर्फ सिंधियों की लड़ाई चला और मजदूर आपस में हुई। एक आदमी से मिला जेल में, उसने अपने 63 रिश्तेदार कत्ल किए। और आपको आगे क्या बताऊं, कुरान भी पढ़ता था, समझता था, कुरान याद भी था, 63 तक कुरान गुमराह भी करते थे, दिल को भी तस्वीर और याद भी करते। मेरे दोस्तों, हालात का अल्लाह ने असबाब से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ने असबाब हमें दिए हैं, लेकिन हालात अपने कंट्रोल में रखे। छुरी अल्लाह ने हमें दी, ये काटती है, लेकिन मैं जब चाहूँ काटना निकाल लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी से अपना बच्चा काट नहीं सकते। आग जलाती है, नजर आती है, अल्लाह बता रहे मैं जब चाहूँ आग में से जलाना निकालो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आग में कितने दिन पानी डुबो देता है, नजर आता है कि अल्लाह कहने पानी नहीं मैं डुबो दूं। अल्लाह तआला कहीं फआला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि असहाबुल फील को अल्लाह ने कैसे मारा? ये अल्लाह ने नहीं कहा कि उन अबाबिल ने मारा, और मैं आपको अल्लाह ने कैसे मारा। ये जो मेरे दोस्तों में नजर आ रहा है, यही जो इम्तिहान है, हम इस इम्तिहान में पूरी तरह फेल हुए हैं। अल्लाह फरमाता है और किस समय रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जो रोजी तुम्हें पहुंचती है, जिसका वादा है वो आसमानों में है, हम नीचे सवार हो रहे रोजी के लिए। रोजी नीचे साया है, जैसे चौधरी का चांद नजर आता है तालाब में, कोई पागल तालाब में डुबकी मारता है कि चांद पकड़ लिया, पूरा चांद आसमान में, उसका साया हो जाता है। रोजी को अल्लाह ने आसमान में रखा है। अल्लाह साया उतारते हैं इम्तिहान के लिए, कि दुकान को राज़िक बनाता है, अल्लाह को राज़िक बनाता है। अब आए तुम मातून, जो तुम कतरा मनी का रहन में डालते हो, अंतुम तखलुकूना हम नहनु खालिकुन, तुम उसको कतरे को इंसान बनाते हो या तुम्हारा अल्लाह उसको इंसान बनाता है। अब आए तुम मातारसून, जो जमीन में तुम ज़राअत करते हो, अंतुम तज़रऊना हम नहनु ज़ारिऊन, उसको खेती तुम बनाते हो, तुम्हारा अल्लाह बनाता है। मेरे दोस्तों, आज हम पूरी तरह फेल हो गए। क्यों? हमारी मस्जिदें खाली हैं, बाजार भरे हुए हैं। ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। सहाबा के जमाने में बाजार खाली थी, मस्जिदें भरी हुई थी, वो बाजार जाते थे बहाने के लिए, जैसे कहा बीवी के पास जाओ बहाने के लिए। हम बीवी के मोहताज नहीं, औलाद के लिए। हमने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर बीवी के पैदा किया, बगैर बाप के पैदा किया। हमने हजरत हव्वा को बगैर बीवी के पैदा किया, सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की भाई बस्ती से। हमने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। अल्लाह मोहताज नहीं, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया को दारुल अस्बाब बनाया। जैसे बल्ब से रोशनी नहीं आती, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है जानते हैं बल्ब से रोशनी नहीं आती, रोशनी का निजाम कुछ और है। इस तरह सूरज से रोशनी नहीं आती, सूरज को उन्होंने इम्तिहान के लिए बनाया है। जन्नत में बगैर सूरज की रोशनी होगी, बगैर शहद के मक्खियों की शहद होगा, बगैर शराब के वसाइल के शराब होगी। मेरे दोस्तों, ये जो असबाब हैं, इन्ना जअलना मअल ज़ीनतल्लाह लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हमने ये दुनिया को ज़ीनत बनाया तेरे इम्तिहान के लिए कि तू इनमें लग के अमल बनाता है या माल के पीछे पड़ता है। हमें किसी सबब में माल के पीछे लगने का हुक्म नहीं, हमें असबाब में हुक्म पूरे करने का हुक्म। अल्लाह ने बनी इसराइल को 40 साल बगैर असबाब के खाना खिलाया, जन्नत का मनसल्फा, जन्नत के तिक्के, जन्नत का मीठा। हजरत मरियम को अल्लाह रोजाना खाना बंद कमरे में पहुंचाते थे, कोई सबब नहीं था। हजरत मरियम को अल्लाह ने सर्दी में सिर्फ हाथ लगाने पे दर्द से खुजूर तो गर्मी में निकलती है, अल्लाह ने सर्दी में खुजूर निकाल दिया, हाथ मारने पे जमीन पे से मीठे पानी की लहर निकाली। मेरे दोस्तों, जो असबाब हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने मौत और जिंदगी का सिलसिला बनाया
تیرے امتحان کے لیے کہ دیکھیں کہ وہ عمل کو خوبصورت کیسے بناتا ہے. آج سب ہم مال بنانے کے چکر میں، حیثیت بنانے کے چکر میں. میرے دوستوں چوہے کو آپ بحریہ ٹاؤن پہ شروع کرتے ہیں، چوہا قیمتی ہو جاتا ہے. بحریہ ٹاؤن کا چوہا ہے وہ 3 لاکھ کا چوہا ہے. چوہا تو چوہا ہی ہے. انسان میرے دوستوں اگر مقصد پہ نہ ہو، اللہ کے اولائی کا کلام برادر، یہ جانور جو اس سے بھی بدتر ہے، چوہے سے بھی بدتر ہے. آج ہمیں پتہ ہمارا مقصد کیا ہے، اور اتنا ضروریات میں اندھے ہو گئے کہ مقصد کے لیے ٹائم ہی نہیں. مہینے میں 3 دن نہیں، سال میں 40 منٹ نہیں، روزانہ 2 گھنٹے نہیں کہ میں اپنے مقصد کو پہچان لوں. میرے دوستوں دنیا کیا ہے؟ دنیا تو متاع غرور ہے. یہ تو ایسی فائدہ ہے، متاع فائدہ غرور دھوکے کا. میں نے اس دھوکے سے 20 سال کی ڈبکی ماری. میں نے ایک آدمی کو اس میں کامیاب ہونے دکھا، بڑے بڑے اسٹیٹ سے ملا. اینڈ میرے دوستوں خودکشیاں. میں آسٹریلیا میں ڈاکٹر سے ملا، بہت دفعہ ہم نے بات سنی ہے، ڈاکٹر سے اکثر پوچھتا ہوں. وہ ایمرجنسی میں سڈنی ہسپتال میں 30 سال سے 30 سال. میں کہا ڈاکٹر صاحب کسی مسلمان کو کلمے کی موت پہ دیکھا؟ کہا کلمہ چھوڑو، میں نے مسلمانوں کو مرتے ہوئے کفر کرتے تھے. میرے دوستوں مسئلہ یہ ہے ہمیں تسلی اپنے دین پہ. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو مجھ سے ڈرو جیسے مجھ سے ڈرنے کا حق ہے. حق تقاتہ ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ ہے جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو. آج میرے دوستوں ہمیں مالدار ہونے کی فکر ہے، ہمیں وزیر بننے کی یا ناظر بننے کی فکر ہے. آج شیطان نے ہمارے اندر سے مسلمان بننے کی فکر نکالی. میں نے میرے دوستوں 17 سال سے کرکٹ نہیں کھیلی. میں بچے کی گیم نہیں کھیل سکتا. میں نے کرکٹ کی محنت چھوڑی، کرکٹ ختم. دین کی محنت چھوڑی، دین ختم. آج دین کی محنت، یہ تبلیغ دین کی محنت ہے. بغیر محنت کے دین کی دین نہیں ہے. آج نماز ہے، نماز کی محنت نہیں. آپ کسی کرکٹر سے پوچھ لو، فٹ بالر سے. میں 360 دن میں 100 دن کرکٹ میچ کھیلتا تھا، 260 دن پریکٹس کرتا تھا. 2.5 گنا پریکٹس پہ میرے 100 دن کچھ بہتر ہوتے تھے. میرے دوستوں آج نماز کی پریکٹس ختم. لوگ کہتے ہیں نماز کیسے ٹھیک ہوگی؟ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. اس کی پریکٹس ہے تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، اس کی پریکٹس ہے. آج مسلمان کے پاس نماز کی پریکٹس کرنے کا ٹائم ہے. آج مسلمان کے پاس نیٹ پہ 2 نمبر فٹ بال کھیلنے کا ٹائم ہے کہ فیفا نے نئی فٹ بال نکالی ہے اور بچے جمع ہو کر فٹ بال پہ خوب فائرنگ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن آج مسلمان کے پاس ایمان سیکھنے کی، نماز سیکھنے کی، اخلاق سیکھنے کی ٹائم. میرے دوستوں میں نے 20 سال میں بہت سارے لوگ دیکھے، اللہ کی قسم ایک کو کامیاب ہو گئے. مسئلہ تو موت بھی شروع ہونے والا ہے، لیکن وہ مسئلہ ہی نہیں گرمی. ساری دنیا کو اللہ گرمی لگا دے اور گرمی شدید کر دے، ایک گناہگار مسلمان کو موت کو اس سے زیادہ گرمی لگے. ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پیاسا کر دے، ایک گناہگار مسلمان کو موت پہ زیادہ پیاسی لگی. میرے دوستوں اس لیے تو حضرت عمر ڈرتے تھے. حضرت عمر کتنا بڑا آدمی تھا کہ میں اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا آپ نے سلام عمر ہوتا. جس رستے سے عمر گزرتا شیطان رستہ بدل. 15 سے 17 حضرت عمر کی رائے قرآن بن گئی. قرآن بن گئی. آپ طواف کر رہے تھے، آپ علیہ السلام کہ اللہ کے رسول کیا اچھا ہوتا طواف کے بعد نفل ہوتے. اللہ نے قرآن اتارا کہ طواف کے بعد نفل واجب ہو. آپ نے فکر کی پردے کی، اللہ نے پردہ فرض کر دیا. آپ نے فکر کی شراب کی، اللہ نے شراب حرام کر دی. یہاں تک کہ بدر میں مشورہ ہو رہا ہے، حضرت مصطفیٰ موجود ہیں. مشورہ ہوا کہتی پر کیا کریں؟ حضرت عمر نے کہا سب کی گردنیں کاٹ دو، اپنے رشتے داروں کو دو. اللہ کے نبی نے کہا جزیہ دے کے مشورہ چھوڑ دو. اللہ نے کہا کہ اے نبی جی آپ کو آج عذاب سے مشورے نے بچا لیا. عذاب آپ کے سر پہ آیا تھا، اگر آپ مشورہ نہ کرتے عذاب اللہ کو عمر کی بات پسند آئی. آپ سوچو عمر کیا ہو. وہ عمر کہہ رہے ہیں موت آ رہی ہے، زخم ہے اور زخم سے زہر نکلا، دودھ نکلا. تو کبھی نے کہا عمر اب تم نہیں بچ سکتے، اب موت کے آثار آ گئے. تو آپ نے گشت پہ بھیجا، جو مدینے کی گلیوں پھرو اور لوگوں سے پوچھو عمر مرنے والا ہے. عمر سے ڈرتے تھے، اب عمر مرنے والا ہے کہ اب بھی لوگ عمر کی عزت کرتے ڈرتے ہیں. تو ساری گشتوں پہ واپس آئے. عمر لوگ ایسے رو رہے ہیں جیسے ان کی اپنی اولاد کر رہے ہیں. حضرت عمر نے اللہ کے اوپر ایسے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، لوگوں کو معاف کر دے. بچہ چارپائی پہ لیٹے تھے، بچے سے کہا میرے جسم کو نیچے رکھ. بچے نے نیچے رکھا جسم کو. وہ حذیفہ نظر ہے کہ حذیفہ میرے بھائی مجھے بتا دے کہ عمر کا نام منافقوں میں تو نہیں ہے. حضرت حذیفہ نے چیخ ماری اللہ کی قسم عمر تو منافق.
پھر بیٹے سے کہا میرا زمین پہ سر رکھ دے، اپنا منہ مٹی بولا کہ اللہ مخلوق کو معاف کر دیا، اگر تجھے معاف کیا عمر کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر اپنے آپ کو منافق سمجھتے تھے، آج مسلمان اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں اتنی بڑی جماعت صحابہ کی جو نبی کو دیکھ رہی ہے، جو وہی آتے جاتے دیکھ رہی ہے، جو فرشتوں کی زیارت کر رہی ہے انسانی شکل میں، وہ آ کے دعویٰ کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہم ایمان والے بنے۔ اللہ نے نبی کو جواب دینے سے پہلے وحی اتاری، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اس سے کہو ابھی صرف ایمان میں داخل ہوئے، ایمان والے اسلام میں داخل ہوئے، ابھی ایمان والے نہیں بنے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہے۔ ہم یونیورسٹی میں داخل ہوئے ڈاکٹر نہیں بنے، ہم آرمی میں داخل ہوئے گورنر نہیں بنے، پولیس میں داخل ہو گئے ایس پی نہیں بنے، اسلام میں داخل ہوئے مسلمان نہیں بنے۔ مسلمان بننے کی محنت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے دو چیزیں میرے دوست، اور خدا نہ خاصہ یہ محنت نہیں کی تو اللہ فرماتے ہیں جانور اس سے بدتر ہو۔ دو چیزیں یاد رکھنا، یہ محنت روز کرنی، کسی دن بھی موت آ سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح ایمان کی حالت میں کرے گا، شام کو کافر ہوگا، شام کی ایمان کی حالت میں صبح کافر ہوگا۔ میرے کئی دوستوں نے سینکڑوں سے زیادہ میری آنکھوں کے سامنے اسلام کو چھوڑا روتے تھے۔ میں نے کہا بھائی اس سے ملنا تو اب میرے اسلام کو بتاؤ، کوئی اسلام نہیں، کیونکہ ایک وقت آتا ہے میرے دوستوں یاد رکھنا، بہت سارے لوگ ڈاکٹروں کے پاس زیادہ جاتے ہیں اور اللہ کے پاس کم آتے ہیں۔ اللہ کی قسم قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ میں 2006 میں گیا امریکہ، ایک میاں بیوی میرے پاس آئے کہ سر بھائی سنا آپ کو دو بیٹے میرے ہیں ماشاءاللہ، مجھے 7 سال اولاد نہیں، مجھے ایک نسخہ قرآن سے پتہ چلا، قرآن سے کہ قرآن کا نسخہ اولاد نہیں۔ وہ میں نے 2006 میں ان دونوں پٹھان تھے میاں بیوی، میں نے ان کو بلایا بیوی پہ بڑھتا سائڈ میں بیٹھے، میں کہا میری بہن آج کے بعد تم نے اپنا چہرہ کسی مرد کو نہیں دکھانا تھا میرا، اور بال بھی نہیں دکھانے، ہاتھ بھی نہیں دکھانے، کیونکہ مرد کو نا ہر عورت کی چیز دیکھ کے شہوت ہوتی ہے، عورتوں کے حسن ہاتھ پیر اور شکل میں ہوتے ہیں، اور عورتیں آج یہی دکھاتی ہیں، بس سب کچھ چھپا لیتی ہیں۔ میرے دوستوں میں نے اس سے کہا میرا علاج کر لو ایک دفعہ، اور قرآن نے جو عورت کی آواز پہ پردہ رکھا ہے، نبی جی کی بیویوں کو کہا اے نبی کی بیویوں، جب صحابہ جیسے مرد جن کو اگر مرد کر تو عورتوں ٹائپ ہے گھر سے بھی نکلتے، گرمی رہے آپ کہاں جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ نے مرد کس کو کہا صحابہ کو، جو گھر میں مرد ہی نہیں تھے، تو کہا اے نبی کی بیویوں، صحابہ کی ماں، جب صحابہ تمہارے پاس آئیں مسئلے کے لیے تم اپنی آواز کو موٹا کر لینا، اصلی آواز میں بات نہ کرنا، کہیں ان کے دلوں میں شیطان وسوسہ نہ ڈالتے ہلا کر۔ آج ہماری عورتیں اپنے شوہروں کے علاوہ سب سے موٹی آواز میں بات کرتی، اپنا شوہر آ جائے تو موٹی آواز، دوسروں شوہر آ جائے پتلی آواز۔ عورتوں کی آواز پہ پردہ ہے میرے دوستوں، شکل کیسے جائز ہو سکتی؟ عورت کا میرے دوستوں نام پہ پردہ ہے، اللہ نے قرآن میں عورتوں کا نام ہی نہیں لیا، وامرأۃ لوط، وامرأۃ فرعون، وامرأۃ نوح، اور نوح کی بیوی، فرعون کی بیوی اور لوط کی بیوی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اللہ نے کافرہ عورت کا نام قرآن میں، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اللہ نے کافرہ عورت کا نام نہیں لیا۔ میں پہلے حج میں گیا ہماری تعلیمی صاحب کے ساتھ، میں نے بیگم کا نام لیا، انہوں نے کہا آج کے بعد بیگم کا نام نہ لینا، عورت کے نام سے بھی اگر مرد ہونا چاہیے، مسئلہ آج ہم مرد بھی تو نہیں ہے، کیونکہ جو ہماری حرکتیں ہیں وہ مردوں والی نہیں۔ میں ایک لاہور میں ایک فنکشن میں گیا تو 30-40 لوگ بیٹھے، بڑا کمرہ میں گیا، عورتیں بھاگیں، تو انہوں نے مردوں نے مجھے چھیڑا کہ تم مولویوں کو دیکھ کے عورتیں ڈر بھی جاتی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں، مستی کرتی ہیں، مذاق کرتی ہیں، آگ بھی مارتی ہیں، ہنستی بھی ہیں، تم مولویوں کو دیکھ کے ڈرتی ہیں۔ میں کہا ظالموں، یہ مرد دیکھیں گی ڈریں گی، تم پہلے مرد تو بنو پھر تم سے ڈریں۔ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی عورت نہ بنے، یہ ہو نہیں سکتا، امپاسبل ہے۔ چرسی کے ساتھ بیٹھ کے چرسی نہ بنے، امپاسبل ہے۔ صحبت کا انسان کو اثر ہوتا ہے۔ سردی میں ٹھنڈ نہ لگے، پاگل ہے، سردی میں لوگ ننگے پھر ہوتے، پاگل ہے، کوئی کیمرہ بند کرو۔ گرمی میں گرمی نہ لگے، پاگل ہے۔ ہاں کسی کو کم کسی کو زیادہ لگتی ہے۔ اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ریگستانی، ایک ہوتا ہے پہاڑی۔ ریگستانی اونٹ میں اکڑ بہت ہوتی ہے، کینا اس سے بڑا کوئی نظر نہیں آتا۔ پہاڑی اونٹ میں اکڑ کم ہوتی ہے، کہ اس سے بڑا پہاڑ ہے، اس کی اکڑ کم ہوتی ہے۔ آپ دونوں اونٹ آپ پالو، آپ کی طبیعت بدلے گی۔ اس لیے تمام نبیوں سے بکریاں چروائی ہیں تاکہ نبیوں میں مسکنت اور تواضع آ جائے۔ میرے دوستوں آج ہمارا صحبت جس کے ساتھ ہے، کالج یونیورسٹی میں لڑکی کے درمیان بیٹھے، ایک نواب صاحب اپنی بیوی کے ساتھ بامبے جا رہے تھے، تو وہ سائڈ میں کمرہ تھا عورتوں کا، مردوں کا،
الگ کپڑا. وہ عورتوں کی عادت ہے ہائے اللہ سانپ ہائے اللہ سانپ, کوئی مرد ہے تو بچائے کوئی مرد ہے تو بچائے. نواب صاحب دوڑے عورتوں میں گھس گئے, کہاں ہے سانپ, اور گھس کے سانپ تلاش کے سانپ آئے. نواب صاحب کا ہاتھ پکڑا, بیچ میں نہیں بٹھا دیا. اب چاروں طرف عورتیں, بیچ میں نواب صاحب. ایک گھنٹہ گزر گیا, وہ صبح کا اثر ہونا تھا. سانپ نواب صاحب کی کرسی سے نکلا, نواب صاحب نے ٹانگیں اٹھائی, ہائے اللہ کوئی مرد ہے تو بچائے کوئی مرد ہے تو بچائے. نواب صاحب کو عورتوں کی صحبت کا سبب. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا مسجد کو لازم پکڑ لو. مسجد ایمان بننے کی جگہ, مسجد انسان بننے کی جگہ. اور آج مسلمان کا سب سے کم ٹائم مسجد ہے, بلکہ سب سے بچا کچا گھٹیا ٹائم مسجد گزرتا ہے. 8 سے 5 کام گزرتا ہے دکان پہ, 5 سے 8 بیوی بچوں پہ, اور 8 سے 9 کچرا. یا اللہ بس ایک دیر پاس ہے. دسترخوان ہم لگاتے ہیں, کچرا لپیٹ کے بلی کو ڈال دیتے ہیں. اللہ کی قسم میرے جیسے مسلمان نے اللہ کو آج کچرا ٹائم کیا بتا کچرا. اس لیے میرے دوستوں آج مسلمان کی نماز سے کوئی وعدہ کرو. اس لیے میرے دوستوں خطرے کی بات یہ ہے, میں نے میاں بیوی کو کہا عورت پردہ کرے. میاں پورا وقت گئے, میں نے کہا 1 سال میرا کورس کر لو. میں نے اس کو قرآن کی 4 آیتیں بتائیں اولاد کی قرآن کی, اور کہا 300 دفعہ استغفار کرو. اس پر شہری میں اور بلا صاحب استغفرون, ایمان والے کون ہے, تقوی والے کون ہے, راتوں کو شہری میں استغفار کرتے. اس میں 2016 میں واپس گیا امریکہ. وہ میاں بیوی مجھے آ کے میرے دعائیں دے دیتے. آپ کے جانے کے بعد 1.5 سال میں میری بیوی حاملہ ہوئی. اللہ نے 5 سال بعد 5 بچے ہو جاتا. سارے ڈاکٹر نے جواب دے دیا قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے, منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. لیکن مومنوں کے لیے شفا ہے. جو مومن نہیں ہوگا ولا یزید الظالمین الا خسارا, اس کے لیے تو خسارہ اور زیادہ بڑھے گا. یہ سورہ یاسین پڑھ کے اور نقصان ہوگا, آیت الکرسی پڑھ کے اور نقصان ہوگا. مجھے لاہور میں کچھ لڑکے آئے کہ سید بھائی کوئی حفاظت کی دعا بتائیں, ہمارے گھر میں آج کل ڈکیتیاں بہت ہو رہی ہیں. میں نے آیت الکرسی بتا دی. صبح میرے پاس آئے دونوں بھائی, ایک کا سر پھٹا ایک کا ہاتھ ٹوٹا. کہا آپ نے مروا دیا نا. میں کہا کیا ہوا, وہ اتنا مارا چوروں نے سوچ نہیں سکتے. میں کہا یہ تو ہو نہیں سکتا. میں تم نے آیت الکرسی پڑھی, کہا 4 کوروں پڑھی تھی. میں کہا آیت الکرسی پڑھ کے سو گئے تھے تاکہ ہم نے نئی نیت پھر گئی. تو چوروں کو اللہ نے بھیجا تھا ان کی پٹائی کر. ایک طرف بالٹی میں پانی ڈال رہے ہیں, دوسری طرف سوراخ ہے. میرے دوستوں ایمان کو اپنی جگہ پہ ڈالو. دیکھو 1000 گولیاں ہوں بندوق کے اندر نہ پتا اس کا فائدہ ہوگا. آپ کو ڈاکٹر نے دوائی دی ہے, جیل میں رکھ لی ہے, آپ کو شفا ملے گی. اللہ کا نظام ہے, اندر فرشتے ہیں. ڈاکٹر کو اللہ ڈائگنوز بتاتے ہیں. ڈاکٹر جتنے وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ ڈائگنوز بتاتے ہیں. ہم اکثر جو ہے فالٹ کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر کو اللہ ڈائگنوز بتاتے ہیں. ڈاکٹر گولی کو پیٹ میں ڈلواتا ہے. اللہ کی قسم جب پیٹ میں گولی جاتی ہے اللہ فرشتہ وہاں بٹھاتے ہیں. جس کے سر میں درد ہے گولی سر میں جاتی ہے, جس کے پیٹ میں درد ہے گولی پیٹ میں جاتی ہے. اللہ نے اندر کا نظام بنایا ہوا ہے. میرے دوستوں جب یہ ایمان جو ہم نے زبان سے پڑھا ہے جب اپنی جگہ دل میں جائے گا, پھر دیکھو چہرے پہ محمد رسول اللہ کیسے. صحابہ میرے دوستوں کہنے کہ جتنے جسم میں بال ہیں وہ اتنی جانیں ہوتی ہے, اللہ رسول کے ساتھ قربان کر دیتے. میرے دوستوں ہم یوسف کے ساتھ گئے فاسٹ یونیورسٹی, شاید بچے لاہور میں. اس میں نا رائٹ روڈ ہے, لاکھوں بچے. اس بیان میں تقریباً 30,000 بچے. بہت بڑا میدان, بڑے اسپیکر لگے. میں نے بیان کیا گھنٹے. انہوں نے کچھ سوالات کیے. اور طالب صاحب نے کہا کہ ان کے سوالات ہیں تو جواب دینا, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. سوالات آدھا گھنٹہ ہوئے, مجھ سے سوال کیے. ایک سوال یوسف سے کیا کہ یوسف بھائی ڈینمارک کے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کا جو ہے نا خاکے بنائے, مزاحیہ خاکے بنائے. آپ کو کتنا دکھ ہوا, آپ نئے نئے مسلمان ہیں, کا حضور کا خاکے کیا بنائے. دیکھیے ہم نے سنے, میں نے تو نہیں دیکھی. داڑھی کاٹ دی, بالکل داڑھی کاٹ دی. تمام نبی کس کے ساتھ آئے, داڑھی کے ساتھ. ایک نبی بھی کلین شیو نہیں آیا, ایک صحابی کلین شیو نہیں. کسی مسلک کا مولوی آپ کو کلین شیو نہیں ملے گا, چاہے سنی چاہے شیعہ چاہے وہابی چاہے بریلوی, کوئی آپ کو بغیر داڑھی دے. تو یوسف نے کہا کہ ڈینمارک کے 10-12 آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے مزاحیہ خاتون بنائے. آج 99% مسلمان حضور کی شکل کا صبح خاکہ بناتا ہے کہ اللہ کے اللہ ہمیں آپ کے نبی کی شکل پسند. میرے دوستوں کس کی شکل ہے, خبر نہیں گئی تو بتائی گی یہ مسلمان ہے. فرشتے میرے دوستوں وہ جانتے ہیں, قرآن میں ہے نا کہ فرشتوں کا اللہ, فرشتوں نے اللہ سے کہا اللہ یہ کیا مخلوق بنائی, تو جھگڑے کرے گی, یہ تو فساد کرے گی زمین پہ. اللہ نے کہا تمہیں وہ نہیں پتا جو مجھے پتا ہے. کہا آدم صاحب سے نام لو تو قیامت تک چیزیں بنی. اللہ نام لے دیا آسمان.
فرشتوں نے کہا اللہ کو تو وہی پتہ جو آپ کو ہے. فرشتوں کو مسلمان کی شکل وہی پتہ ہے جو انہیں بتائی گئی ہے. آج اللہ کی قسم پوری دنیا میں مسلمان کی شکل بھی نہیں ہے. مرسیڈیز کی شکل ہوتی ہے. اگر مرسیڈیز کی شکل فاکسی کی ہو کوئی مرسیڈیز کے پیسے دے گا؟ جو بننا ہے نا بننا یہ بنتا ہے اچھا 30,000 کا, اس پہ زمان کا اسٹیکر لگنا شاید آفریدی, وہ بن جاتا ہے 1 لاکھ کا. اگر اس پہ اسٹیکر اتار کے لگا دیں مولوی صاحب کو بنا خریدے گا؟ بتاؤ بھائی نہیں خریدے گا. اسٹیکر کی ویلیو ہے. لوگ کہتے ہیں یار ظاہر کا کوئی مسئلہ نہیں, اندر یار پسندر سے جو داڑھی نکل ہوتی ہے, وہ بھائی گولی ہے بندوق نہیں, اس گولی سے چوہا مرے گا, کوئی اندر داڑھی ہونی چاہیے. تو اللہ نے باہر کیوں دے دی داڑھی؟ نعوذ باللہ اللہ کی دماغ سے نہیں ہے تو باہر داڑھی کیوں دی ہے؟ یہ جو دنیا میں ہو رہی ہے نا ایک دوسرے سے شادی, عورتوں کی عورتوں سے, مردوں کی, یہ کیوں؟ ان کی شکل جو ہے عورتوں سے ملتی ہے کہ جو آدمی جس کے ساتھ بیٹھے گا, دیکھو برا نہ ماننا, آپ لوگ کافی لوگ بیٹھے, میری شادی کو 25 سال ہو گئے, میری بیوی ماشاءاللہ مجھ سے بہت گولی ہے اور خوش شکل ہے, لیکن شادی کے بعد جو ہے نا 5 سال بعد میاں بیوی بہن بھائی لگتے ہیں, شکلیں ملنے لگتی ہیں. یہ صحبت کی برکت ہے. اور 10 سال بعد میاں بیوی دونوں بہنیں لگتی ہیں, ایک جیسی حرکتیں, ایک جیسی باتیں. ہاں ماسی آئی نہیں بھاگ گئی, اس سے سوائی ایک مولوی صاحب نہیں بیٹھے, مولوی صاحب چھپکے سے بات کر رہے تھے بیوی سے, واٹس ایپ پہ بات ہی بیوی سے شادی کے ساتھ, آپ ہی کپڑے دھولیے, ہاں کپڑے دھولیے, صابن خرید دیا تھا اور کوئی بات نہیں. ہمارا دوست بہت ماشاء اللہ, میرے دوستوں دو اس ایمان کو دل میں ڈالنے کے لیے ایک منٹ, دو نہیں, ایک ہی منٹ وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ 2 چیزیں, ایک انسان کو 2 چیزوں سے بنایا, پانی اور مٹی سے. پانی اپنے ماحول کا اثر رکھتا ہے. آپ لوگ سب پڑھ لکھے ہو, آپ بچوں کو ڈاکٹر میڈیکل یونیورسٹی کیوں بھیجتے ہو, گھر میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ بیٹا نہیں مانا جماعت میں یہ نہیں سیکھ رہے, وہ بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنا رہی, اتنے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, امریکہ فیس دیتے ہیں لاکھوں ڈالرز کہ میرا بچہ ڈاکٹر کیوں دیتے ہیں, گھر میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ نیٹ پہ ہے نا میڈیکل ساری دوائیاں موجود ہیں, کوئی گھر میں ڈاکٹر بنا بھائی بتا دو, ایک بھی بناؤ تو مجھے بتا دو. کیوں لوگ بھیجتے ہیں میڈیکل یونیورسٹی, کیوں بھیجتے ہیں یونیورسٹی, کیوں بچے کو اکیڈمی, مجھے روز آتے ہیں صحیح پہ اکیڈمی بتائیں, بچے کو گھر میں بھیجنا ہے کرکٹر بنانے, لیکن جماعت میں خدا کے واسطے نہ چلے. میرے دوستوں بغیر مسجد کے ایمان نہیں بن سکتا, جیسے بغیر پانی کے سوئمر نہیں, بغیر مسجد کے انسان نہیں بن سکتا. انسان کا ڈاکٹر بننے کی جگہ میڈیکل یونیورسٹی ہے, انسان کی کھلاڑی بننے کی جگہ گراؤنڈ ہے, انسان بننے کی جگہ صرف مسجد ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. اس کو دھوکہ انسان ہونے کا. کل ہمارے عارف بھائی بہت سارے سوال کر رہے تھے, ایک سوال میں بڑا اچھا کیا, اگر صحیح تو یہ بتائیں کہ ہم بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن اخلاق بہت اچھے ہوتے. بعض لوگ نماز یہ کہتا بند کر جیب میں ڈالو, بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے اخلاق. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک آئی جی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سعید بھائی بیٹا یہ جیب میں ڈالو, سعید بھائی یہ مولویوں میں اتنی دوستی نہیں ہوتی جتنی شرابیوں میں, اور کافر جھوٹ سچ بولتا ہے, مسلمان جھوٹ. مسجد میں رش کم ہے, شراب خانے میں زیادہ, مسجد خالی ہے, بازار زیادہ. میں کہا بہت آسان بات ہے آئی جی صاحب, آپ کے جیل میں جو چور آ رہے ہیں وہ جھوپڑی میں ڈاکہ ڈالتے ہیں محل میں, تب پاگل کا بچہ ہے چور محل میں جھوپڑی میں جائے. میں کہا شیطان پاگل کا بچہ نہیں جہنم کے پاس جائے, شیطان جنتیوں کے پاس آتا ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کی اخلاق کی مار مار ہے. نماز کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے. اس کا 70 دفعہ نماز کا حکم ہے, اور میں جو نماز میں سستی کرے منافق ہے, قرآن پہ. آج بھائی کیا ہوتا ہے نماز میں چستی ہے سستی ہے بتاؤ. لوگ نا دینداروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, نماز کی جگہ 6 لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی تصویر. ایک میرے پاس آیا کہ صحیح پہ کرونا ہے, ایک پیر صاحب نے بتایا 6 لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو, 3.5 لاکھ کا یہ پڑھ لو. میں کہا پیر صاحب نے صحیح بتایا, تو پہلے ہی مر جائے گا اس کو پڑھنے سے, بیماریاں ختم. اللہ کے نبی نے نماز بتائی نفل پڑھو, نفل پڑھنے کی عادت نہیں, صحیح دین کی سمجھ نہیں. تو میرے دوستوں پہلی چیز ہے ماحول. اس لیے بچے کو تبلیغ میں نکالتے ہیں کہ انسانوں میں کیسے پڑھیں گے ماحول. اور ہماری زندگی تو کفر بنی تھی, کافر تھی, کفر بنی تھی. جو نماز کا انکار کرے مسجد نہ آئے کفر کرتا ہے, جو فرض ادا نہ کرے کفر کرتا ہے. کافر نہیں ہے لیکن کفر کرتا ہے, مسلمان بھی کفر کرتا ہے. آج مسلمان کافر سے نفرت کرتا ہے تو صحیح نہیں ہے, اس کو کفر سے نفرت کرنی چاہیے میرے دوست. تو پہلی چیز ہے ماحول. اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو. اللہ قرآن میں کہتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکن لهم قلوب یعقلون بها. جب تک تم اللہ کی زمین پہ نہیں پھرو گے اللہ تمہاری دل کی عقل کو نہیں کھولے گا. کیا کرے شاید
میرے دوستوں دیکھو ایمان اور تقویٰ دل میں ہوتا ہے. کتنی خوبصورت آیت اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ بستی والے ایمان اور تقویٰ اپنے دل میں جگہ کر لیں تو اللہ کیا کریں گے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ زمین آسمان کی ساری برکات کھول دیں. یہ میرا ایمان اور دل یہ تقویٰ دل میں آ جائے. بیج زمین میں ڈالتے تو اللہ ہوتا ہے نا, ہاتھ میں تھوڑی ہوتا ہے. گولے میں گولی مارنا ہے بات دشمن کو مارنا ہے, مار کے ہمیں چلے گا. گولی کی طاقت میرے دوستوں بندوق پہ ظاہر ہوتی ہے. شیر دھاڑے مارتا ہے, دھاڑے بندہ تالی بجا رہا ہے. کیوں؟ شیر پنجرے میں کھلے جگہ پہ شیر سے پتہ نہیں سکتا. تو یہ کرنے کی طاقت دل میں ظاہر ہوتی ہے. تبلیغ والے اس کو وہاں ڈال رہے ہیں. اس کے 4 طریقے. ایک سب سے پہلی چیز ماحول. پسینہ آ رہا ہے گرمی میں, اسی میں جائے گا پسینہ ختم. ماحول سے اثر لیتا ہے. اسی کا مسجد کو لازم پڑھ لو. قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو سچوں کے ساتھ بیٹھنا لازم پکڑ لو. قرآن نے 4 کام کرو لوگ سچا کا ہے. اولئک الصادقون. قرآن نے کہا کیا؟ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لائے. نمبر 2 اللہ کا رسول پہ ایمان لائے. نمبر 3 ثم لم يرتابوا, اور اس پہ ایمان لا کے شک نہ کریں. اور چوتھا کہ اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں. جو نکل نہیں رہا وہ مومن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے, میں آپ کو آیتیں پڑھ کے سناؤں گا, اس سے پوچھ لینا. اللہ فرمایا والذین ہاجروا وجاہدوا والذین آمنوا وہاجروا جہاد فی سبیل اللہ والذین آمنوا نصروا. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں نکلے اور جن لوگوں نے ان کو اپنے ہاتھ ٹھہرایا اور ان کی نصرت کی, اولئک هم الحق, یہ پکے ایمان والے ہیں. لهم مغفرۃ رزق کریم, ان کے لیے مغفرت دنیا میں عزت والی روزی ہے. مومن ہو ہی نہیں سکتا خروج کے بغیر. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے اور رسول پہ ایمان لائے, انہوں نے اس پہ شک نہیں کیا اور اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے, یہ ہے پکے مومن. نکلے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتا. سارے وعدے قرآن میں مومن کے ساتھ ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم مومن بن جاؤ اللہ تم کو اونچا کرے گا. حقا نعلم نصر المؤمنین. مومن ہوگا تو اللہ بہر کے نصرت کرنا. حقا نعلم نجی المؤمنین. اللہ بہر کے مومن کو نجات دینا. قرآن سے شفا مومن کو ملے گی. من عمل صالحا من ذکر انثى, مومن جو بھی نیک عمل کر رہے مرد یا عورت مومن ہو, اللہ دنیا میں اس کو پاکیزہ جنت والی زندگی بسر کروائے گا. میں بہت بڑی دنیا چھوڑ کے آ رہا ہوں, اللہ کی قسم جو اللہ کے دین میں پاکیزہ زندگی ہے کسی کو ہوا بھی نہیں لگے, سو بھی نہیں سکتا. اللہ کا وعدہ ہے, نام اور نور تاکید ہے کہ پکا نہیں کرے شاید نہیں, میں کنفرم بتا رہا ہوں جو نیک عمل کرے شرط مومن. اللہ کے راستے میں نکلے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اس آیت کی تفسیر کون کرے؟ حضرت عمر, میرے بات کو نبی عمر, کہ جو چاہتا ہے اللہ نے ہم سے ایک احسان کیا, اس امت میں پیدا کر دیا. یہ بہت بڑا احسان ہے. اس امت کی تعریف کی, تم بہترین امت ہو, روزے دار رکھتے ہو نہیں. حضرت نوح علیہ السلام 1 سال کا روزہ رکھتے تھے بھائی, 1 سال کا. حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن کھاتے تھے. اللہ اس امت کو بہترین کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نکالا ہے ساری انسانیت کے لیے. اخرجت للناس, اور آگے کام بتائے تأمرون بالمعروف, تم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں جو اس امت میں پیدا ہو گیا خوش قسمت ہے. اگر چاہتا ہے اس امت میں اٹھایا جائے, اس شرط کو پوری کرے, ساری انسانیت کو پھر کے دعوت کا کام کرے. جو اس شرط کو پوری نہیں کرے گا ہر قیامت کے دن اللہ کے یہاں اس امت میں اٹھنے کا کام نہ لے. کیا کرے حضرت عمر کی تفسیر کا بھائی, اپنی رائے نہیں, حضرت عمر کی رائے ہے جن کی تفسیر اللہ نے پسند کی. وہ کہہ رہے اس امت میں اٹھنے کے لیے شرط ہے. آپ کو مین آف دا میچ کب ملے گا؟ باہر بیٹھ کے بھائی بتاؤ, جب آپ میچ میں سینچری کرو گے. آپ اس امت میں اٹھنا چاہتے ہو, اس کی شرط پوری کرو, خیر امت کم ہو, اور جو دعوت کا کام نہ کرے امت کا شر ہے. آپ امت شر پھیلا دی. اللہ کی قسم میں 3 سال اپنی ٹیم کے ساتھ تبلیغ میں بالکل اللہ سے ایسے ہاتھ رکھتا ہوں, ابھی بھی نہیں لگا. تبلیغ تو حاجی صاحب والے ان کو تبلیغ لگی, ہم تو تبلیغ میں لگنا چاہ رہے ہیں. ہم نے بس میں ہاتھ رکھا, دھکا نہیں لگا, جیسے ٹچ بڑا تبلیغ کا کام کرے اور موبائل پہ لگے ہاتھ رکھے. ہم یہ تبلیغ کر, حاجی صاحب دھکا لگا رہے تھے اکیلے بیچارے, وہ مر گئے دھکا لگا. ہم تو ہاتھ رکھیں میرے دوست. تو اس کام میں نہ لگے. میں آپ کو میری جو 3 سال جو گیا ہماری ٹیم کے لیے گاڑی آتی تھی, ایک بس اور سیکورٹی.
میرے پاس 15 گاڑیاں آتی تھی مجھے لینے. وہ کہتے تھے دیکھو سید بھائی یہ ہے تبلیغ کا اکرام. دنیا میں میرے دوستوں اس راستے میں وہاں نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی حسین دین سے ہوگی، دنیا سے دنیا کسی کی حسین ہمیں ہوتے ملے گی. پورا قرآن اس کا گواہ ہے. تو میرے دوستوں اس امت میں آنے کے لیے شرط ہے کہ ہم اس کام کو کریں. اللہ فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی کو بتا دو یہ ہے میرا راستہ، ھذہ سبیلی، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اللہ بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، پورے بصیرت کے ساتھ. انا من اتبعنی، یہ میرا بھی راستہ ہے اور جو میری اتباع کرتے ہیں ان کا یہی راستہ ہے نبی کا. نبی کے 2 کام تھے. نبی دن میں کیا تھے؟ یا ایھا المدثر، دن میں آرام کرنے والے کو، دن میں جو کپڑا اوڑھا ہوتا ہے اس کو مدثر کہتے ہیں. یا ایھا المزمل، رات میں آرام کرنے والے. اللہ کا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے نبی اٹھو، دن میں اٹھو، ٹھنڈ میں آپ گشتیں کر رہے ہیں. 10 سال آپ نے مشرکین حاجیوں پہ گشت کیے. 10 سال اب تو گشت میں آپ کو کھڑے بکواس کرتے ہو، کیا دل پہ ہوگا؟ 10 سال نبی کو آیات صحابہ پڑھے، وہ باتیں کی کہ آپ اس کو جا کے پتہ کریں کہ تیری جیسی شکل کا نعوذ باللہ برا آدمی میں نے دیکھا. یہ نبی باتیں سن رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے پاگل ہے، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، کھوپڑی ختم ہو گئی ہے. 10 سال، 1 سال 10 سال کوئی آپ کی بات نہیں سوچا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی جی ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ مجمع میں دے رہے ہیں. آج دیندار کیا کر رہے ہیں؟ دن میں تسبیح لے کے بیٹھ گئے، امت ختم ہو گئی. میرے دوستوں تسبیح کرنا یہ رات کو ہے. اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں سورہ طہر میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات میں لمبی تسبیح کرو، لمبا سجدہ کرو. ہم نے دن میں 1000 کی تسبیح گائی، امت بھاڑ میں. قرآن رات کو اللہ کو سناؤ، تہجد نفل رات میں پڑھو، قرآن رات میں پڑھو، استغفار وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ رات میں کرو. ہم نے رات کو دن میں کرو. فجر رات میں پڑھنے ہو جائے گی بھائی، چاہے 8 رکعتیں پڑھ لیں. فجر کے دن کا کام نبی کی اتباع نہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا. اس کا فرض نہیں یہ نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی اپنائیں. نبی رکوع میں آپ سجدے میں نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. جو نبی نے کیا پورا اتباع 24 گھنٹے کا. اگر کریں گے حکم اللہ، یہ کیا اللہ ان کو محبوب بنا لے گا اور یغفر لکم ذنوبکم کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ایک عرب نے بیان میں کہا، بالکل ان پڑھ عرب، اس نے عربوں علماء بیٹھے ہیں، وہ کہا ہم نے اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں، صرف ایک بارش کا فرق ہے. عرب پریشان ہے کیا بکواس کر رہے ہیں، کہ ہم نے صحابہ میں ایک بارش کا فرق ہے. صحابہ کی محنت دن پہ تھی، ہماری ساری محنت پیٹ ہے. صحابہ نے کہا بھاڑ میں جائے پیٹ دل صحیح ہو جائے، ہم نے کہا بھاڑ میں جائے دل بس پیٹ بن جائے، بس پیٹ صحیح. ایک بارش کی محنت ہے میرے دوستوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، پیٹ اندر کمر چھاتی اندر ہلکی پڑے، ہاتھ میں گڑے، ابا جان آپ کے پاس جانور آئے ہیں، حسن حسین بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، مجھے جانور دے دیں. اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تو چاہے تجھے جانور دے دوں اور چاہے اللہ سے کچھ دلا دوں، ابا جان جو آپ پسند کرتے ہو دلا دیں. ابا جان نے بکریاں بھی دی، 5 کلمات دیے. ابا جان کو پتا تھا میں بیٹی کا رازق نہیں ہوں، چاہے میں بیٹی کو کروڑ دے دوں اس کے حالات نہیں بدل سکتا. حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ. آج یہ مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا. حالات اعمال سے ٹھیک ہوتے ہیں، مال سے کسی کے حالات نہیں، بلکہ دین نو اللہ کی قسم مال سے حالات اور خراب ہوتے ہیں. میں 20 سال مشاہدہ کیا، جیسے جیسے مال شہرت بڑھی میرے گھر کے حالات خراب ہوئے ہیں. گھر میں بیوی سے لڑائی زیادہ ہوئی ہے، ماں باپ سے لڑائی زیادہ ہوئی ہے. حالات کا رفتی برابر تعلق نہیں. کسی سبب سے وہ میں آپ نے کہا طاقت سے حالات ٹھیک ہو برف میں، وہ میں سمود نے کہا ٹیکنالوجی سے حالات سے غلط ہو گئی، وہ میں سمجھ نے کہا کھیتی باڑی سے زراعت سے حالات غلط ہو گئی، وہ میں آپ وہ میں شعیب نے کہا تجارت سے حالات سے غلط ہو گئے. حالات کا تعلق جو ہمارے یقین ہے پچھلے اللہ قوموں کو ایک کو تباہ کیے. آج ایک مسلمان سارے ایک غلط یقین لے کے قوم آج نے تباہ کیا. کیا یقین تھا؟ طاقت والی میں اندر میں گھسی گئی. ایک غلط یقین کے بعد تباہ کیا. دعا کی اور دعا کے بعد بادل اترے، 7 راتیں 8 دن ہوا چلی، اللہ نے زمین پہ پٹا. آج مسلمان موبائل لے کے طواف میں کہہ رہا ہے آپ اس کو رشوت دے دو، مال نکلوا لو، یہ طواف کر رہا ہے، یا اللہ مال بڑھا دے، یا اللہ میری اکاؤنٹ میں پراپرٹی دلا دے. اتنے غلط یقین کے ساتھ یہ میرے دوستوں طواف کر رہے ہیں. بتاؤ اگر اللہ کے نبی دعا نہ کرتے تو آج ہمارا کیا حال ہے؟ اس کے لیے میرے دوستوں یہ کام ہمارا کام ہے. آخری گزارش کروں، دیکھو
شیطان اور نفس دو بڑے دشمن ہیں. شیطان کو نفس نے گمراہ کیا تھا. بت پرستی سے نکلنا آسان ہے, آرام سے ہندوستان روز مسلمان ہو رہا ہے, آسان ہے. نفس پرستی سے نکلنا مشکل ہے. کائنات کا مشکل ترین کام ہے نفس پرستی. اس لیے اللہ نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ, اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنی مرضی کو خدا بنا لیا. میری مرضی جیسی شکل بناؤ, میری مرضی جیسی شادی کرو. اللہ کی قسم, ہم اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. اے اللہ مجھے پلکنے جھپکنے اپنے نفس کے حوالے کر. یہ ہماری برادری 6 سال اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہے کہ اپنی جمعداری کو راضی کرتی ہے. میڈم مجھے کپڑے خریدوا دو وہ 30,000 کے. آج سیٹ جمعداری کو خوش کرتا ہے, اپنے غلام کو خوش کرتا بھی نہیں. تو اللہ رسول کو ناراض کر کے شادی کرتا ہے. اللہ کی مدد آئی گی اس کو بھائی؟ اس نے اللہ رسول کو, حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد, اللہ تیری طاق میں لگا ہوا ہے. ایسے جو ہوتا ہے نا وہ سنائپر, اللہ طاق میں لگا ہوا ہے. لیکن اللہ کا کتنا فضل ہے. اللہ فرماتا ہے ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, میں کسی پہ عذاب نہیں دوں گا جب تک اپنا پیغام نہیں پہنچا دوں گا. میرے دوستو جب تک دعوت کا کام نہیں کریں گے ہم عذابوں سے بچ نہیں سکتے. اللہ نبی سے کہنا کہہ دیجیے قل اننی لن یجد من الہ ولن اجد من دونہ ملتحدا. آپ ان سے کہہ دیجیے آپ کو بھی کوئی پناہ گاہ نہیں اگر اللہ آپ کو بنانا چاہے. میری پناہ گاہ کہاں ہے؟ الا بلاغا من اللہ ورسالتہ. میری پناہ گاہ تو صرف رسالت و بلاغت ہے. ہم نہیں بچ سکتے تھا. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پہ ظالم بادشاہ مسلط کریں گے. یہ بتاؤ بھائی اسلام میں سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ نہیں آدمی بتائے. نماز, روزہ, حج, زکات. اسلام دیکھو کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق کون سی ہے بتاؤ بھائی؟ انسان. اچھا انسان خوبصورت نہیں ہے, احسن ہمسا لگا ہے. احسن کا مطلب ہے خوبصورت ترین. خوبصورت اور چیز ہے, مور ہے, ہرن ہے, کبوتر ہے, طوطا ہے, یہ بادل ہے اور یہ آسمان ہے, ستارے. اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان کو ساری مخلوق سے خوبصورت ترین بنایا. کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ میں امتحان ہوں ان پہ سب سے احسن عمل کون کرتا ہے. قرآن نے جھگڑا ختم کر دیا. میں اسپتال بنا رہا ہوں ماشاء اللہ, میں چیریٹی کا کام ماشاء اللہ, میں حج کرا رہا ہوں ماشاء اللہ. قرآن کہتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, سب سے احسن ترین کام دعوت کا کام ہے. اور امت سے دعوت ہی چھوٹ گئی. جو اللہ کا نبی کا امتی دعوت کا کام نہیں کرے گا شیطان اور نفس اس کو دعوت دے گا. یہ ان کی دعوت سے بچ نہیں سکتا, اس کی دعوت تگڑی ہے. تو میرے دوستو اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ دیجیے اگر آپ دعوت کا کام نہیں کریں گے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے رسول تبلیغ ایسے کریں جیسے آپ پہ نازل ہوئی ہے. وَإِن تفعل فما بلغت رسالتہ, اگر آپ نہیں کریں گے رسالت کا حق ادا نہیں کریں. ہم سے کیا کہا بلغوا عنی ولو آیہ, ان سے کہا پورا دین پہنچائیں. ہم سے کہا ایک آیت بھی پتہ ہے تو اس کی تبلیغ کریں. تو میرے دوستو نمازی جب مؤذن جب داعی ہوتا ہے نا اللہ اکبر کہتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. نمازی اللہ اکبر کہتا ہے شیطان نماز میں آ جاتا ہے. جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے ایک ہی لفظ اللہ اکبر, کیونکہ مؤذن داعی ہے. شیطان داعی کی اللہ اکبر سے ڈرتا ہے, نمازی کی اللہ اکبر سے محبت کرتا ہے تو دعوت نہیں دیتا. اس کو وسوسے ڈالتا ہے, رکعتیں بلا دیتا ہے, سجدے کتنے نہیں پتا, نماز کیا پڑھے نہیں پتا. داعی سے شیطان ڈرتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے داعی تھے, ان کے ساتھ بھی شیطان تھا. آپ سے پوچھا کہ آپ کو جب شیطان ہوتا ہے, کہا میری صحبت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا. کیا آپ داعی تھے؟ تو میرے دوستو ہم داعی ہیں. جب ان لوگوں دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ظالم حکمران مسلط کرے گا. یہ دعا کریں گے اللہ اور بڑا ظالم آئے گا, پھر دعا اور بڑا ظالم. اللہ ان کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. دعائیں کر رہے ہیں اللہ آئے تو دعا قبول کرے. اللہ دشمن کے خلاف ان کی مدد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں لڑائیاں لڑائے گا, حکم ریزی. اللہ ان کو قرآن کی سمجھ سے محروم کر دے گا. اس کو قرآن کی نالج ہوگی, سمجھ سے خالی ہوگا. ایک ایک قرآن کی معلومات. واللہ امریکہ میں یہودی مسلمانوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں مستشرقین. یہ یہودی پڑھاتے ہیں, ان کو نالج ہم سے زیادہ دین کی آنے کی سمجھ نہیں ہوتی. نبی فرما رہے ہیں جب میرے اوپر دعوت کا کام چھوڑے گی کہ قرآن کی سمجھ سے محروم ہو جائیں گے, اللہ آپس میں نفرت ڈال دیں گے. اس کے لیے آج نیت کریں, آج سے انشاءاللہ دعوت کا کام اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. بتاؤ کون روز دعوت دے گا, اس کی نیت کریں. چلا 4 دن بعد جب آپ کی مرضی لگائیں وہ انشاءاللہ پہلی چیز آج سے میں کیا بنوں گا, دائی بن کے زمین پہ. جو دائی بن کے زمین پہ چلے گا اس کے ساتھ اللہ حفاظت کے فرشتے لگاتے ہیں. تو میرے دوستوں دائی بن کے انشاءاللہ
دوسری چیز اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہر گناہ معاف کر دوں گا. قاتل کی اللہ نے معافی کی، 100 قتل معاف ہو. اللہ نے زانیوں کی معافی کی، ایک صحابہ سے زنا ہو گیا اللہ دنیا میں سزا دے کے معاف. ویسے ہی چھپ کے کیا ہے معاف کر لے اللہ انشاءاللہ معاف، بلکہ اللہ فرماتے ہیں تیرے گناہ نیکی بدل دیں. لیکن مشرک کی کبھی معاف نہیں ہوگی. مشرک کی علامت بتائیے دیندار لوگ سن لیں بھائی. مشرک ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال. قرآن نے کہا مشرکوں نے کعبہ بنایا اور حاجیوں کی خدمت کرتے فری. آج تو حاجیوں سے پیسے لیتے ہیں نا، کیونکہ حج آ رہا ہے چلو ہوٹل مہنگا کر دو، حج آ رہا ہے عزیزہ مہنگا کر دو، عزیزیہ فری ابھی جا کے ٹھہر لو. حج میں کتنا 2000 کا کمرہ. اس وقت مشرکین مکہ کا یقین تھا حاجیوں کی خدمت سے برکت آتی ہے. آج مسلمان کو یقین، وہ بھی عرب، وہ عرب نہیں ہے جیسے 2 نمبر عرب، اصل عرب نہیں ہے، وہ تو ہوتا ہے کہ حاجیوں سے کیسے کی جائے. اللہ ہمارے یہ مشرک حاجیوں کی خدمت کر کے اور کعبہ کی تعمیر کر کے جنت میں کبھی نہیں جائیں گے جب تک ایمان عمل اور جہاد نہ کریں، تین کام نہ کریں. میرے دوستوں آج مشرکین مسجدیں بنا رہے ہیں. شرک میں نے آپ کو سب سے بڑا کیا میں زیادہ چاہتا ہوں اللہ کو معلوم، ٹھیک ہے اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن آج کل جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. کوئی حدیث ہے بھائی؟ ہم کہہ رہے ہیں آج کل صحیح بھائی جھوٹ کے بغیر گاڑی کا بکتی ہے. آج کل نوزل کا اللہ بدل گیا، امریکہ میں بک جاتی ہے، نہیں بک سکتی. آج کل سود کے بغیر کام نہیں ہوتا. میں بھوکا پڑتا ہوں سود کی نوکری چھوڑ دوں، اللہ مجھے پالے گا. آج اللہ سے بننے کا یقین نہیں. حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها، زمین کی جتنی مخلوق ہے اس کا رازق کون ہے؟ صرف اللہ ہے. نبی بھی اپنے بچوں کا رازق نہیں ہے. نبی نے کہا چھوڑا اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں کہ کھانے کا انتظام نہیں کیا. یہ لو یہ کریڈٹ کارڈ لے لو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے میزان کے، ذرا کچھ ہو تو چلی جانا. اور یہ زمزم ٹاور کا کمرہ ہے چاہیے وہاں ٹھہرنے، نہ ہوٹل نہ مال نہ کوئی انسان اللہ کے حوالے. کیوں؟ روزی لوگوں تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ لیکن آج ابا نے کیا بھائی کیسے کیوں بچے بھی تو پالنے، اللہ تھوڑی اب پالتا ہے. اب تو میں پال رہا ہوں اکیلا، میں ہوں پالنے والا. ابا جان میں بچوں کی عبادت کرتا ہوں، اللہ تھوڑی کرتے ہیں. ماں کے پیٹ میں کون پال رہا ہے؟ ابا جان. ماں کی چھاتی میں دودھ ٹھنڈا کون کر رہا ہے گرمی میں؟ ابا جان. ماں کی چھاتی کا گرم دودھ کون کر رہا ہے کینیڈا کی سردی میں؟ ابا جان. میرے دوستوں لگے اپنے نفسوں میں دیکھو تو اللہ نظر. میرے دوستوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک پالتے ہیں. ہاں یہ کام کی بات دعوت کی بات. ہاں اللہ سب کو معاف کرے گا، مشرکوں کو معاف کرے گا. مشرک کی 2 علامت ہے حدیث میں. ایک مشرک سے حرام کبھی نہیں، بڑے بڑے 4 مہینے لگانے والے بینک کی نوکری نہیں چھوڑ پاتے، یہ اس کا اندر ابھی ایمان نہیں ہے. میرے دوستوں اللہ تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جانوروں کو تازہ گوشت کھانا. کون سا گوشت کھاتے ہیں؟ تازہ ایک ہفتے پرانا سپر مارکیٹ سے لائے، نئی سپر مارکیٹ کھولیے 1 مہینے کا گوشت صحیح رہتا ہے ماشاء اللہ. اور دبئی میں جاؤ 6 مہینے کھانا کھولو، اور جنگل میں شیر تازہ گوشت کھانا، یہ کھاڑا یہ نکالا یہ پوٹی اور بگاڑ مار دیا. اور آج یہ کائنات کا دلہن تو آپ نے آپ کے شاید ہمارے نازمات نیا نازمات ہے تو نہیں ترتیب ہو. آپ نے دلہا دلہن کو شادیوں میں اپنی شادی میں روتے ہوئے دیکھا کہ دلہا دلہن روٹی کی وجہ سے رو رہے؟ ایسا ہے کہ دلہا دلہن کونے میں رو رہے ہیں ہمارے کھانے کا اور باراتی کھانا کھا رہے ہیں. پاگل ہے صحیح. یہ کائنات کے دلہا دلہن جن کی وجہ سے مخلوق روزی کھاتی ہے جانور بھی، یہ آج روٹی کے لیے پریشان ہے. شیر بگاڑ مار رہا ہے پریشان روٹی کہاں سے ہے. پاگل ہے دلہن. تو اللہ کہتے ہیں مشرک کبھی جنت نہیں جائے گا، سب کو جنت. مشرک کی علامت اس سے حرام نہیں چھوڑے گا. لیبر سارا دن حکمرانوں کی لیبر مسجد میں بیٹھے. عمران خان کو کون لائے حکومت میں؟ سر بتائیے گا. دل میں کیا ہے؟ آرمی لائیے گا. قرآن کہہ رہے ہیں میں لائے، اللہ کہہ رہے ہیں تو دل ملک کا منتشا، حکومت کو میں دیتا ہوں تنزل ملک کا منتشا اور حکومت میں چھینتا ہوں. ہم کہہ رہے ہیں آرمی لائی ہے اور آرمی کی میاں صاحب کو اتارا ہے اور امریکہ کی چال ہے، اللہ کی تو چال ہے نہیں. مگر سب اللہ کا مگر یہ تو ان کو ہوا بھی نہیں لگے گی. عزت کون دیتا ہے؟ بیوی نے ذلیل کر دیا. ذلیل اللہ کرتے ہیں، بیوی ایک ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے جو باہر مسلمان کو غیبت کرے گا اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کرتا ہے. ذلت ذلت کی وجہ ہے. تو میرے دوستوں مشرک کی علامت اس سے حرام نہیں چھوڑے. نمبر 2 اللہ قرآن میں کہتے ہیں مشرک حج کرتے ہیں، مشرک طواف کرتے تھے، منافقین نماز پڑھتے تھے، منافقین قتال کرتے تھے اللہ کے نبی کی طرف سے. لیکن فرمایا مشرک سے میں اپنی مسجد کبھی اعمال سے آباد نہیں کروں گا. ماں کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، میرے گھر کو کبھی مشرک آباد نہیں کریں گے.
میرے گھر کو اعمال سے کون آباد کریں گے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ. میرے گھر کو اعمال سے صرف ایمان والے آباد کریں گے اور ساتھ ساتھ 5 نمازیں قائم کریں گے. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد 24 گھنٹے آباد رہتی ہے. اس کا آج وعدہ کرو. کون نیت کرتا ہے آج سے انشاءاللہ مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی نیت کرو؟ نیت تو کرو. نیت مومن کے عمل سے نہ. اس کے لیے جتنا ٹائم ملے آدھا گھنٹہ 15 منٹ. دیکھو خوشبو کی دکان پہ بیٹھ جاؤ, خوشبو نہ لگا کہ خوشبو آئے تو مسجد میں کس کا گھر ہے؟ کوئی مسجد فرشتوں کا اللہ. اور بازار کس کے گھر ہے؟ اب شیطان کے ساتھ بیٹھ کے آدمی مفتی صاحب بن جائے گا یا مفتی صاحب بیٹھ کے شیطان بن جائے گا؟ اللہ ماشاءاللہ یہ پاسبل. مسجد میں میرے دوستوں مسجد کی صحبت سے انسان آئے گا. تو کون کون نیت کرتا ہے آج سے انشاءاللہ مسجد دوبارہ؟ اب میرے کو خود بھی کرنی ہے اور وہ مومن ہو نہیں سکتا جو اپنے لیے پسند کرے اور کو پسند کرے اور پوری دنیا میں اپنے جان مال کے ساتھ کرنا ہے. اور اللہ کہتے ہیں پھرو میں تمہیں رزق کری دوں گا. اللہ کی قسم ہماری عزت اور روزیوں کے کیا ہے نوٹیاں نازلات. ہم برتن لے کے آئے تھے, ابھی مجھ سے کچھ ساتھی ناراض ہوئے کہ آپ نے ہمارا کھانا نہیں کھایا. ابھی میں انشاءاللہ ہمارے جو ساتھی ہیں ماشاءاللہ جو کھانا لے کے چل رہے ہیں ان کی طرف دکھا دوں گے کہ کتنا کھانا کھایا. ہم سگلے مشتاق کے ساتھ 7 مہینے گئے تو حضرات نے بلایا ماشاءاللہ دین کی فکر تو لائیں گے. میں کہا حضرت دین کی فکر لائے اتنا موٹا موٹا فکر. سگلین بھائی 70 کلو لے کے گئے تھے, 100 کلو سے لوٹے. آپ کہہ رہے ہیں آپ مولوی بن جائیں گے کھائیں گے کیسے؟ آپ نے کوئی پتلا مولوی دیکھا ہے یا پتلا تبلیغی؟ ہم تو دیکھتے ہیں جس کا پیٹ اتنا اس کا چلا لگا ہے 4 مہینہ لگا 7 سال والے میں نماز پڑھا. اللہ کھانا نہیں کہا ہوتا بھائی. کھانا تو اللہ تعالیٰ ایسا عزت والا. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں نا. ابھی جہاز سے آ رہے کیا یہ دوست جو بیچاری مجھے پہچان گیا اپن مجھے لوگ پہچانتے ہیں آگے دوست کیسے آپ ٹھیک ہیں کچھ میں نے مجھے کچھ کھانا ہے قرآن کو اور بڑھائے کچھ بابا جائے. میں نے اپنے جیسے کا امیر صاحب وہ سن رہے تھے. میں امیر صاحب انشاءاللہ اپنی بیوی کو ایئروسٹس کا 3 مہینے کا کورس کرا دوں. بڑی صحیح بھائی جو مرضی کو کرانے لیکن تو ایسی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھو آپ ذرا زمین سے اوپر گئے ایئروسٹس بار بار آئے کھانا کھاؤ گے کافی پیو. آپ جنت میں جائیں گے وہاں تو ایئروسٹس ایسی ہوگی وہ آپ کو چھوڑے گی نہیں انشاءاللہ. اب دیکھو بزرگ اس پہ ہنس رہے ہیں, ان کو بھی شوق ہونا ہی چاہیے. اب اللہ کہتے ہیں آج ہی مل سکتی ہے ایمان پہ مر اور عام جنت میں. دیکھیں اکانومی کلاس جنت ایک کا جو گناہ سے پاک ہو کے جائے گا جنت میں اکانومی کلاس. یہ کبھی فرسٹ کلاس نہیں جا سکے گا. بدقسمت اللہ ہم کو اس سے بچے. اس میں کم از کم سب کو ڈالے. ہمیں تو فرمایا جب بھی جنت مانگو کون سی مانگو فردوس مانگو. ایک ہے بزنس کلاس اس میں ذرا یہاں یونیورسٹیز ہوتی ہیں 60 میں, بزنس کلاس میں 50 میں وہ بھی بوڑھی. فرسٹ کلاس میں ہوتی ہے 25-30 سال کی جوان. وہ کون سی ہیں؟ بروغن کیا ہے وہ قواعد و اضراب. قواعد میں بیان نہیں کر سکتا یہ بیان کریں گے. اضراب ہے نابالغ ہمر گواری. وہ جنت فردوس ہے جس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے بیانات ایسے تھے کہ لوگ کہتے تھے شیخ الحدیث کہتے تھے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اللہ کی ہوئی. ان کا جو خادم تھا نا مولانا نے شب جمعہ کا بیان کیا. یہ لاہور کی مرکز میں شب جمعہ قرآن مرکز. فجر کا بیان کیا, جمعے کا بیان کیا, اس کے بعد نکاح کا بیان کیا. اصل میں بات کریں طبیعت خراب ہوئی اسپتال گئے. پہلا مجھے اپنے پاس بلا لے وہیں انتقال ہو گیا. 49 کی ایج میں انتقال ہوا. اس رات کو ان کے خادم کو آیا خواب کہ آپ پوچھا آپ کیوں چلے گئے؟ کہ میں حاجی صاحب سے سنی بات ہوگا. حاجی صاحب کو جھوٹ بولتے تھے ضرور بھی نہیں کہ مولانا یوسف صاحب کے خادم نے کہا کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ رات کو الہام کرتا ہے کہ میں صبح بیان کرتا ہوں. ان کا بیان ہو رہا تھا بیان, اور جس بیان میں وہ آدمی بیٹھا تھا اس کو مجھے بتایا اس میں جنرل بریگیڈیئر DIG IG سب بیٹھے تھے. انہوں نے تعارف کرایا, یہ میں نہیں بول سکتا, انہوں نے تعارف کرایا کہ حضرت کا اس تعارف کے علاوہ تم کہتے کہ گدا بیٹھا ہے یہ گھوڑا بیٹھا ہے یہ بہتر تعارف تھا, پر اس تعارف سے وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہا اللہ مجھ پہ تجلیاں اتارتا ہے. آج بھی اتنا دل پہ زور پڑا کہ میرا ہارٹ برداشت نہیں کر سکا. میں کہتا تھا کہ جنت فردوس جو یہ کام کرے گا اس کو 25 لاکھ گروہ والی جنت ملے گی. کہا آج میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں اللہ نے 25 لاکھ والی جنت دے دی. تو بھائی جنت بہت بڑی ہے. ایک نامرد لڑکی پہ نظر پڑے ہٹا لو جنت میں حور سے نکاح ہو جاتا ہے. اس جنت کی دعوت ہے جس کا عرض کتنا ہے 7 زمین آسمان سے بھی چوڑا ہے.
تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں انشاءاللہ. اس کو اپنا مقصد بنا، یہی ہمارا کام ہے. باقی ہماری ضرورت ہے تو اللہ پوری کرے گا. 5000 کے نوٹ میں 4000 بھی ہے، 3000 2000 بھی ہے. آپ یہ کام کرو، یہ سارے کام انتظار یہ سن کو اپنے کام کرو. تو میرا کام کرو، تمہارا کام کرو، تمہاری مدد پہ جمع کرو. تو کون کون نیت کرتا ہے اس پر میں سب سے پہلے کہ جس کے 4 مہینے لگے صرف بتا دے تاریخ تک کہ میں انشاءاللہ 2030 میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. کھڑے ہو کے زیادہ کرو، مجمع زیادہ لکھتے رہے. کھڑے ہو کے ذرا زیارت کر دو. میں آپ کے سامنے ایک گھنٹے سے کھڑا ہوں. کھڑے ہو کے بتاؤ، چار بتاؤ کب مہینہ بتاؤ. نومبر سے 4 مہینے. یہ نومبر ہمارے لیے جو ہے بتا دیں، نومبر سال بھی بتا دیں. آپ سال بتائیں 21 ہمارے کو بتا دیں نومبر 2023 کیا 4 مہینے کرنا چاہیے. اور 4 مہینے اپنے پاس سے نکالے. اس کا توبہ 4 مہینے سے شروع ہوئی. 4 مہینے لگا لو جی. اچھا اور 4 مہینے اللہ کو جی. اور ماشاء اللہ اسی جی کب سے 22 ماشاء اللہ 22 انشاءاللہ کراچی کے 4 مہینے. آپ بھی کہتے ہیں 4 مہینے انشاءاللہ. کب سے 2021 جی. کب سے 23 ماشاءاللہ جی. اللہ جنوری سے ماشاءاللہ. اگلے مہینے اگلے سال اگر تاریخ نا اگلے سال شادی آ ہو کے آئے گا. اگلے سال شادی اگر روز لوگ آ جائیں گے. تاریخ بتاتا ہوں روز موقع کا جی 10 نومبر سے. اچھا آپ کی 4 مہینے کے لیے لگواتا ہے. 4 مہینے کے لیے 4 مہینے. میری شادی ہو رہی ہے دسمبر میں. وہاں لاکھوں شادی میں ہو رہی ہے. اصل بھائی انشاءاللہ یہ کام بشاشت سے کرو کہ اللہ کا کام اللہ کا کام یہ اللہ کا کام ہے. سب سے پہلے نبی کو تو بعد میں ملا ہے. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں واللہ یؤمن اللہ سے سب سے بڑا یہ اللہ جی. یہ دیکھو یہ رمضان میں گزرا ہے دسمبر جی 4 مہینہ. یہ کوئی پٹھان ہے ابھی تک 4 مہینے لگے. پٹھان ہو سکتا ہے کہ ابھی تک 4 مہینے لگا کہ وہی بھائی اور پٹھان کا بتاؤ. تو پٹھان نسوار میں کہہ 4 مہینے نہیں مانتے اس کو. لیکن ماشاءاللہ دے رہا ہے بچہ سال میں چل رہا ہے. کیا بات ہے 4 مہینے اللہ قبول کرے. اور بھائی بتاؤ ارادہ سب کر لو بھائی. یہ وعدہ نہیں ارادے میں نہیں ملتی ہے. کب سے نومبر سے اس سے 4 میں اکتوبر ماشاء اللہ 4 مہینے. اور بھائی بتاؤ اللہ قبول کرے ماشاء اللہ. یہ ذرا صحیح طرح ارادہ کریے. کیا ارادہ اجتماع سے ٹھیک ہے 4 مہینے اللہ قبول. اور بتائیں اللہ قبول کرے. یہ حال اللہ قبول کرے 4 مہینے. ارے کیا بات ہے. کب سے اجتماع سے اللہ قبول کرے. سب تیار ہیں اللہ قبول. اچھا یہ بتاؤ اس مجمع کو ایسا کچھ پتہ ہے جو صحابہ کی ترتیب پہ آنے ہوتے جا رہے ہیں. ہر سال 4 مہینے انشاءاللہ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ماشاءاللہ 17 18 19 20 21 کی جگہ تو ہمارے سمجھ سیدھا کرنا اور کہتے ہیں کہ بہت ماشاءاللہ 20 سال 21 22 ماشاءاللہ. اچھا یہ بتاؤ ہر مہینے 3 دن جو لگائے گا تو اللہ 30 دن کا ثواب دے گا. کون ہر مہینے 3 دن لگائے گا اس کا کام؟ روزانہ مسجد کو وقت دیں گے انشاءاللہ. مسجد کے 4 اعمال ایمانی اللہ نے نبی کو کہا آپ بھی بیٹھے 2 دفعہ دیکھیں. نبی کو حکم ہے اس کے نفس کا مال مدینہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا لازم پکڑ لیں. یادون رکھوں پھر غدات رشید جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. نبی کو حکم ہے سننے کا. تو روزانہ ایمان کے حلقے میں بیٹھے تعلیم میں بیٹھے. مشورہ کس کا حکم ہے بھائی؟ قرآن میں سورہ صلاح ہے. سورہ صلاح ہے, سورہ زکات ہے, سورہ صیام ہے, سورہ شورى ہے. سورہ شورى ہے مشرق کی صورت ہے. ہمیں مشرق میں بیٹھنا ہے. اللہ نے پوری صورت اتاری مشرق کی. اے نبی جی آپ بھی مشورہ کیجیے. تو مشرق کی عادت ڈالو. فجر میں مشورہ ہو 10 منٹ کا. کیسے پورا نیا ناز و بات ہدایت کی عادت. کیسے 24 گھنٹے مسجد آباد ہو. مشورے میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. مشورہ لمبا نہیں کرنا بھائی. تم کو مشورہ 10 منٹ مشورے میں بیٹھیں. قرآن کی آیت ہے جو لوگ 3 کام کا مشورہ کرتے ہیں. 3 کام باہمی اصلاح, صدقات اور کس کا اور صدقات کا اور معروفات کا نیکیوں کا. یہ جو لوگ 3 کام کرتے ہیں اپنے مشوروں میں اللہ ان کو اجر عظیمہ دے گا. اجر عظیمہ. اور ان مجلسوں سے ذکر کی پکی مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی یہ مجلس سے مسجدوں میں قیام کرنے کی توفیق دے. سب تیار ہیں انشاءاللہ. دعوت روز دیں گے بھائی. اللہ قبول کرے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ الحمد للہ.
عبد رسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار وسلم الكريم ألا يجعلنا آيات وقت على طلب سے اللہ اس کو محروم نہ کرنا ہم سب کو اعلیٰ درجے کی ہدایت کرنا آمین بولے اعلیٰ اس کو ہدایت کرنا واہدنا فی الهدی وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت اللہ جتنے بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما ہماری مساجد کو جو ملنے کی آباد کرنا ہمارے اسپتالوں کا خاتمہ فرما ہمیں دوائیوں سے نجات کرنا اللہ ہمارے بنات دیے روزگار میں عطا فرما ہماری جو بیٹیاں بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں کہ اچھے اچھے رشتے عطا فرما اللہ میں حضرت مسلسل کے پہلے مانگی ہیں ساری حضرت میں عطا فرما پھر شروع سے آپ کے نام میں بنا فرما ہمیں حضرت سب کو جنت کے دوست کا اعلیٰ مقام فرما پھر سمان بچوں کی مدد فرما کو بھی جنت کے دوست کا اعلیٰ مقام فرما جلدی کی محنت کے اکثر کو قبول فرما ہمارے اولاد کو اس کو صالح بنا عالم بنا مستقیم اور بھائی بنا پورے دین میں دین دنیا میں دین کو لے کے دین کی توفیق عطا فرما جتنے اسباب اس کے ذریعے ہم سب کو آسانی سے آپ سے مہیا کرنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم